नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तजल्लियात नबूवत जो मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की है उसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और पहले तो हम आज इसके जो है ना स्टार्टिंग पेजेस में आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, इसके तकरीबन ये पहला बाब है जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, नशोनुमा और नबूवत से पहले के हालात हैं। उसके बाद है ये दूसरा बाब, इसमें नबूवत और रिसालत से सरफराजी, दावत और पेश आमद के मसाइब बयान किए गए हैं। उसके बाद है हमारे पास ये सारे पॉइंट्स जिसमें इस्लाम की एलानिया तबलीग, मुकाबले की मुख्तलिफ तदाबीर, मुसलमानों को ताज़ीब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दराज़ियाँ, फिर उसके बाद गम का साल, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ में मुशरिकीन की तरफ से निशानियों की तलब। फिर बाब नंबर 3 है हिजरत मदीना। फिर उसके बाद है अगला बाब, बाब नंबर 4 ग़ज़वात व सराया। ठीक है। उसके बाद है अगला बाब जो है बाब नंबर 5 फ़ज़ीलत हज और खुतबा हिज्जतुल विदा। उसके बाद बाब नंबर 6 है रफ़ीक़ के आला की जानिब। ठीक है। फिर उसके बाद बाब नंबर 7 है खाना नबूवत और आपकी सिफ़ात व इख़लाक़। और ये इसके आखिरी पॉइंट्स हैं सिफ़ात व इख़लाक़। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे शुरू से। ये इनके हरफ़ अव्वल लिखा गया है जो प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर ने लिखा है। फिर ये इसका मुक़द्दमा है जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने मदीना यूनिवर्सिटी से, मदीना मनव्वरा से ये लिखा है। ठीक है। ये है इसका बाब नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान, नशोनुमा और नबूवत से पहले के हालात। नसबनामा मुबारक। आपका मुबारक नसबनामा ये है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन क़सा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नसर बिन कन्नाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद्द बिन अदनान। ठीक है। उसके बाद है अदनान बिलइत्तिफ़ाक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान कितनी पुश्तें हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, इनके बारे में इख्तलाफ है। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमिना था और इनके वालिद वहब बिन अब्दुल मन्नाफ बिन ज़हरा बिन कल्लाब थे। ये वो कल्लाब हैं जो वालिद की तरफ से भी आपके नसब नामे में आते हैं। कहा जाता है कि इनका असल नाम उर्वा या हकीम था, लेकिन वो कुत्तों के ज़रिए से बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए कल्लाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में कल्लाब कुत्तों को कहते हैं। अगला पॉइंट है कबीला। आप कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे जो पूरे अरब में सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीला था। कुरैश दरअसल फ़हर बिन मालिक या नसर बिन कन्नाना का लक़ब था। बाद में इसकी औलाद इसी नस्बत से मशहूर हो गई। यूँ तो इस कबीले को हर दौर में सियादत हासिल रही, लेकिन कसा को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। आपका नाम ज़ैद था और वो बचपन में यतीम होकर वालिदा के साथ मुल्क शाम के करीब कबीला ग़ज़रा में जा बसा था और वहीं पला बड़ा था, लेकिन जवान होकर मक्का आ गया और कुछ ही दिनों के बाद खाना काबा का मतवल्ली बन गया।
یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، جو جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگتوں میں کھجور یا شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں درکنڈہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ اس کی پارلیمنٹ تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصا ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اسی کے سوا کوئی اور نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بھی قصا کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی اور نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چور و چرا تسلیم کر لیتے تھے۔ خاندان: آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشم کہلاتا تھا۔ اس کو قصا کی مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو اس کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت کو شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام تو عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کی تجارت سفر معظم کیا اور اس لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانت حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو مدینے جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھایا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اس سے عبد المطلب کہنے لگے۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ اس کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کی ذمہ دار تھے، جو دو سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا۔ ایک دن دسترخوان کا پس خو مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کی بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا۔ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھانا کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ان کنووں کو بنو چرم نے مکے سے جلاوطن ہوتے ہوئے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس جگہ کا نام نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ اس کے سردار کا نام ابراہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔
وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جراح لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور حملے آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکریاں جیسے پتھر برسا دیے اور کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبح بھی کہا جا سکتا تھا، ذبیح بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فرد ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے اور ہر ایک کے مقابلے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے۔ بزرگوں کی اولاد کا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا وفد دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹ کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار و عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد امید سے ہوئی۔ ادھر کچھ عرصہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر مدینے میں انتقال کر گئے۔ انہیں نابغہ ذوبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں آپ کا شجرِ نسب مبارک۔